हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन अज़लम मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिही फ़अअरज़ अन्हा व नसिया मा क़द्दमत यदा इन्ना जअलना अला क़ुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा व इन तदउहुम इलल हुदा फ़लन यहतदू इज़न अबदा व रब्बुकल गफ़ूरु ज़ुर रहमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात के अंदर एक जुमला ऐसा रखा है अपनी सिफाती नाम में कि अगर इंसान इनको पढ़ के दुआ करे अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करते। कितना ही इंसान से ख़ता क्यों ना हो जाए, कोताही गलती क्यों ना हो जाए, अगर इसको पढ़ेगा अल्लाह ताला उससे राज़ी भी होगा और अल्लाह की अनवरात रहमतों में वुसाअत भी आएगी। और अगर कोई इंसान गलती कर दे और अपने ऑफिस में या मखलूक के सामने दीगर जगहों पे उस कोताही की वजह से बचना चाहे कि उनके अताब से सज़ा से बच जाए, तो इस अल्लाह के कलाम को इस तरतीब से पढ़े तो अल्लाह ताला लोगों के शर से, लोगों के गुस्से से, लोगों के अजाब से, अताब से उसको बचा लेगा। बच्चों के लिए घरों में या ख़वातीन भी और मर्द भी इस आयत करीमा को इस तरतीब से पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला उनको अजाब से, अताब से बचा लेगा। दो नाम अल्लाह के हैं। अब अल्लाह ने आगे पीछे जो जिक्र किया, आप पूरी आयत को देखें कि सजाओं का जिक्र किया है, गुनाहों का जिक्र किया है, पकड़ का जिक्र किया है। अब पकड़ नाफरमानी पर होती है और अल्लाह ताला उन लोगों का जिक्र कर रहे हैं जो हैं ही काफिर, जो कुफर में अल्लाह को नाराज कर रहे हैं। और फिर अल्लाह ताला उनके लिए ऐसे जुमले बोल रहे हैं कि मैं इनको बख्श दूंगा अगर ये रुजू करें, तौबा करें। लेकिन जब अल्लाह ने जिक्र शुरू किया, पहले फरमाया वमन अज़लम, उससे बड़ा जालिम कौन होगा, उससे बड़ा बदबख्त कौन होगा। जो इंसान मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिही, जिसको बताई जाए अल्लाह की आयतें, अल्लाह की आयतों से उसे समझाया जाए, उसे बताया जाए और उसके सामने बयान किया जाए, फ़अअरज़ अन्हा, और वह ऐसा मुतकब्बिर हो कि अल्लाह की आयतें सुनकर भी एराज करे, रूगर्दानी करे, पीठ फेर ले, मुंह मोड़ ले और आगे से आयतों का भी इनकार भी करे और आयतों के खिलाफ भी करे। और फिर फरमाया व नसिया मा क़द्दमत यदा, और इतना बदबख्त है कि जो उसने काम किए हैं, जो बदबख्तियां की हैं, जो गलतियां की हैं, कोताहियां की हैं, जो इसको बिमा क़द्दमत यदा यानी अपने हाथ से जो आगे भेजा है वो भी भूल जाए कि मैंने क्या क्या गुनाह किए, मैं क्या क्या नाफरमानी कर रहा हूँ। एक होता है बंदा गुनाह करता है, गुनाह करके बंदा कहता है या अल्लाह मुझसे गुनाह हुआ, तौबा करता है, उसे याद होता है कि मैंने गुनाह किया। एक ये है कि गुनाह भी करता है, खता भी करता है, लेकिन उसे याद ही नहीं होता, और अकड़ और तकब्बुर और गुनाह पे गुनाह, एक गुनाह के बाद दूसरा गुनाह, यानी हर दर्मी गुनाहों पे भी करता है। मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह तबलीगी जमात के बड़े अकाबिर में से थे। एक मरतबा बयान में फरमाने लगे तो गुजरावाला में 1995 में मैंने उनका बयान सुना, पहली मरतबा गुजरावाला के तबलीगी मरकज में। तो आप बयान में फरमाने लगे, भाई तुम्हें पता है कौन बंदा है जो मौत के वक़्त कलमे से महरूम हो जाता है, कौन बंदा है जो मौत के वक़्त ईमान से महरूम हो जाता है। तो अब बार बार ये बात पूछते पूछते फिर खुद ही फरमाया कि जो बंदा गुनाह करता है लेकिन गुनाह को गुनाह नहीं समझता, यानी उसको तवज्जो ही नहीं होती कि मैं गुनाह किया है, कोई मैं तौबा करूं, कोई रोऊं, अल्लाह से मांगूं, इस्तिग़फ़ार करूं, तो ये जो वनसिया मा क़द्दमत यदा, वनसिया और भूल गया, बिमा क़द्दमत यदा कि उसने क्या आगे भेजा है, यानी क्या कर चुका है एक दिन पहले, एक साल पहले, 10 साल पहले, ये बंदा है। यहां अल्लाह उसका जिक्र कर रहे हैं। उसके बाद फरमाया कि ये बंदा जो है आगे भेज चुका, जो इसका भी इसको नहीं पता, इसके बारे में अल्लाह का फैसला क्या है। ये काफिर मुसलमान की बात नहीं है, ये इंसान की बात है।
چاہے وہ کلمے والا ہے چاہے بغیر کلمے والا ہے، جو گناہ کرے اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کیا گناہ کیا، جو آج ہمارے معاشرے میں ہے، لوگ گناہ کرتے ہیں، ذہن ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی گناہ بھی کیا ہے، اور گناہ کرنے پر بھی ان کا ذہن ادھر نہیں جاتا کہ ہم توبہ کریں، اور پھر اس پہ شرمندگی نہیں ہے۔ تو ایسے بندوں کے متعلق اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، انا جعلنا علی قلوبہم، ہم ان کے دلوں پہ اکنہ، ہم ان کے قفل لگا دیں گے، تالے جیسے نہیں ہوتے پردے، اللہ اس کے دل کو یوں پکا کر دیتے ہیں، پھر یہ گناہ 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 اسی ماحول میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ان یفقہوہ، اور کہ اس کے سمجھ ہی پھر نہیں آتی، شعور، سمجھنا، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ تفقہ اس سے چھین لیتے ہیں۔ وفی آذانہم وقرا، اور اس کے کانوں پہ ڈانٹ لگ جاتے ہیں، ایسے تالے لگ جاتے ہیں کہ دماغ اس کا، کان جو ہے اس کے، وہ بالکل خیر کی طرف جاتے ہی نہیں ہے۔ خیر، جب کوئی بندہ کسی اچھی بات کو سننے کے لیے بیٹھتا ہے، توجہ کرتا ہے، جیسے آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، تو یہ پہلا قدم ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے آگے خود اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نادم ہیں، یعنی ہم تیری بات سن رہے ہیں، ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہم نادم ہیں۔ یہ جو بندہ بیٹھتا ہی نہیں اس ماحول میں، دین کی بات سننا ہی نہیں چاہتا، دین کے ماحول میں بیٹھنا ہی نہیں چاہتا، تو پھر وہ بندہ کیا ہے؟ جس کے کانوں پہ ڈانٹ لگ چکے ہیں، ڈھکن، اور جس کے دل پہ قفل لگ چکا ہے، تالا، یہ بندہ خیر سے دور ہے۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور آپ ان کو بلائیں اگر اچھی بات کی طرف، آپ ان کے پیچھے جائیں، ان کے پیچھے پھریں، چاہے آپ ان کے گھروں پہ جائیں، دروازوں پہ جائیں، چاہے آپ ان کو جا کے مارکیٹوں میں بلائیں، یہ سارا کام آپ کریں، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، یہ کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ جن کا تالا لگ جاتا ہے، پھر لوگ ان کے دروازوں پہ بھی جاتے ہیں، ان کو جا کے گھنٹیاں بجاتے ہیں گھروں پہ کہ جی آپ ہماری بات سنیں، جیسے اکثر تبلیغ والے لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ جو بندہ خیر سے محروم ہوتا ہے، تو وہ بندہ اندر سے ہی ٹال دے گا، علماء کی بات کو بھی نہیں سنے گا اور دین والوں کی بات بھی نہیں سنے گا۔ تو یہ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، یہ کبھی ہدایت، ابدا کا لفظ بتاتا ہے کبھی نہیں آئے گا۔ جب کوئی اللہ والوں کی بات کو نظر انداز کر دیتا ہے تو وہ بندہ پھر کبھی اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتے۔ یہ جملہ ایک ہے، یعنی داعی کی بات، جو اللہ کی دین کی بات کرتا ہے، اس کو توجہ سے سننا چاہیے، چاہے آپ 1 منٹ کے لیے سنیں۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے تو نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد میں داخل ہوئے، شیخ الحدیث العرب والعجم، 6 بر اعظم کے شیخ الحدیث ہیں، کوئی عام شخصیت نہیں ہے، اور علم کا پہاڑ ہے، کوئی عام علم کہ اللہ نے بقی میں، جنت البقی میں قبر عطا فرمائی ہے۔ تو آپ ایک جگہ درس ہو رہا تھا، تو آپ نماز پڑھ کے جا کے اس درس میں بیٹھ کے، درس دینے والا کوئی عام آدمی تھا، اور شیخ الحدیث تو ایک بڑا نام تھا، اس کو بھی نہیں پتا کہ شیخ الحدیث صاحب درس میں بیٹھے ہیں۔ شیخ الحدیث صاحب یوں چادر لپیٹ کے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر سنا، اس اٹھ کے چل دیے۔ فرمایا جب بھی اچھا حلقہ نظر آئے تھوڑی دیر بیٹھو تاکہ کہیں تو بھاگنے والے نہ ہو۔ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، جو بندہ اچھی بات کو سنتا بھی نہیں ہے، اس ماحول میں جاتا بھی نہیں ہے، پھر اللہ اسے کفر لگا کے ہمیشہ کے لیے دور بھی کر دیتے ہیں بعض کا۔ اس لیے جو لوگ عیب نکالتے ہیں نا دین کے کاموں میں، وہ پھر محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ بندہ جس کا یہ ذکر اللہ کر رہے ہیں، اس کے بعد اللہ نے ان کی پکڑ کا ذکر کیا، خیر سے دوری کا ذکر کیا، گناہوں کا ذکر کیا، سارا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے لفظ بولا اصل، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، بے شک تمہارا رب غفور ہے، بہت مہربان ہے، غفور ہے، غفاری صفت اس کی، معاف کرنے والا، بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، ذو الرحمہ، اور رحمت اس کی پھیلی ہوئی ہے۔ سر سختی رحمت اللہ علیہ، بعض کہتے ہیں شبلی رحمت اللہ علیہ، شبلی مجذوب آدمی تھے، مجذوب تھے اللہ والے۔ شبلی رحمت اللہ علیہ کو یوں ہوتا ہے، اللہ سے باتیں ہوتی ہیں نا اللہ والوں کی، وہ اللہ جانے، وہ اللہ والے جانے۔ اب خواب میں امام احمد بن حنبل کو 100 مرتبہ اللہ کی زیارت ہوئی ہے، اللہ والوں کو ہوتی ہے۔ اب اشکال نہیں، کرامات اولیاء حق ہے، تو اللہ رب العزت نے جو ہے فرمایا میرے بندے تجھے پتہ ہے، خواب ہی میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، چاہے کہ فرمایا کہ تجھے جو یہ تو نے لباس پہنا ہوا ہے، اس کے اندر تیرے کتنے عیب ہیں، اگر میں یہ اتار دوں تو لوگ تجھے دیکھنا بھی پسند نہ کریں، جو تیرے ہاتھ چومتے ہیں، جو تجھے سلوٹ کرتے ہیں، جو تجھے لقب دیتے ہیں، تمغے لگاتے ہیں،
تو میں نے تیرا یہ پردہ رکھا ہوا ہے۔ تو شبلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ آپ کو بھی پتا ہے اگر آپ کی رحمت کا بندوں کو پتا چل جائے تو ایک بھی آپ کو سجدہ نہ کرے کہ اللہ تو معاف ہی کر دینے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت یوں پھیلی ہوئی ہے اس طرح، اور ایسے ٹھاٹھے مار رہی ہے نا، ٹھاٹھے مار رہی ہے کہ الرحمن جو لفظ ہے نا، الرحمن، یہ رحمان شدت میں جب کوئی چیز ہوتی ہے، جوعان، عطشان، غضبان، رحمان، یہ عربوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے رحمان، یعنی اللہ کی رحمت اتنی ہے کہ اگر بندے کو امید اللہ پہ لگ جائے نا تو نیکی کوئی نہ کرے، بس بخش دے گا اللہ پیار جو مجھ سے کرتا ہے، یعنی اتنی بڑی ذو الرحمہ۔ یہ لفظ کوئی چھوٹا ہے، چھوٹا سا دیکھنے میں، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، ذُو الرَّحْمَةِ، بس تمہارا رب یوں بخشنے والا ہے، اس کی رحمت یوں پھیلی ہوئی ہے۔ ایسے ہاتھ کھول کے آپ کہیں نا کہ کہاں تک پھیلی ہوئی ہے کہ بس ساری زندگی تم اللہ کے غیر کو سجدہ کرو، کفر کرو، شرک کرو، بس ایک لمحے کے لیے تمہیں توبہ کی توفیق ملے اور تم کہہ دو استغفر اللہ، اسی لمحے تمہیں موت آ جائے، اللہ 70-80 سال کے گناہ بخش کے تمہیں جنت میں داخل کر دے، یعنی یہ ذو الرحمہ ہے۔ آگے فرمایا یہ اچھا یہاں پہ خود اللہ نے وقف کرایا کہ یہ جملہ ہی الگ ہے، لو یؤاخذہم بما کسبوا، تمہاری گناہوں پہ میں پکڑنا چاہوں نا، لعجل لہم العذاب، تو تمہیں ایک مہلت کے لیے میں عذاب سے نجات نہ دوں، ایک دم۔ یہ بجلی کی تار ہے نا، آپ اس کو ہاتھ لگائیں نا ننگی تار کو، ایک سیکنڈ میں آپ کو پکڑتی ہے، مہلت دیتی ہے؟ نہیں، بجلی مہلت نہیں دیتی، پانی مہلت نہیں دیتا، آگ مہلت نہیں دیتی، ماں باپ مہلت نہیں دیتے، اللہ مہلت دے رہا ہے۔ اللہ اگر پکڑنے پہ آئے تو ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم میں سے ایک بھی زندہ نہ بچے، ہمارے گناہ ایسے ہیں، ہماری نافرمانیاں ایسی ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے بل لہم موعد، لیکن میرے وعدے کا دن ہے، میں نے ایک وعدہ کر رکھا ہے کہ لن یجدوا من دونہ موئلا، جب وہ وقت آئے گا تو پھر سمجھ لگ جائے گی، وہ وقت ہر ایک پہ آتا ہے۔ اور پھر وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، پیچھے دیکھو کتنی بستیوں کو میں نے ان کے گناہوں پہ ہلاک کیا، وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، ان کی ہلاکت کا ایک وقت متعین تھا، ہر ایک کا وقت متعین ہے، کب کسی کو کینسر میں مبتلا کرنا ہے، کب کس کی کڈنیاں فیل کر دینی ہے، کب کسی کا جگر ختم کر دینا ہے، کب کسی کے پھیپھڑے ختم پگھلا دینے ہیں اندر ہی۔ یہاں ایک بندہ نماز پڑھتا تھا، ہمارے پاس آتا تھا، ہم یہاں آ کے بیٹھا رہتا تھا، اس کو ہاسپٹل لے گئے، سانس کی گھٹن ہوتی تھی، اب وہ انجینئر تھا، اور جب وہ ہاسپٹل لے گئے تو وہاں جا کے اس کا ڈیتھ ہو گئی، تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کا تو پھیپھڑے تھے ہی نہیں، اندر پگھل کے ختم ہو گئے تھے، اب کس کے گردے فیل کر دینے ہیں۔ 6-6 8-8 سال کے بچوں کو میرے پاس لاتے ہیں دم کے لیے، گردے فیل، میں خود ہل جاتا ہوں اکثر مریضوں کو دیکھ کے، خود پورا دن میں پھر کھا پی نہیں سکتا کوئی چیز میں جب میں ان کو دیکھتا ہوں اس طرح۔ تو اب وہ ایسے اب اللہ کہتا ہے مجھے پتا ہے میں نے کس کو کب پکڑنا ہے، لیکن تم ایک کام کر لو، وہ اللہ نے ہمیں وظیفہ دے دیا۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت جو ہے، آیت نمبر 58 سورہ کہف، آیت نمبر 58 کا پہلے جملے کہ تم بچنا چاہتے ہو نا پکڑ سے، عذاب سے، بیماریوں سے، اب ہر بندہ چاہتا ہے، آپ جب کسی کو بیماری میں سنیں نا، کسی کی پریشانی کا سنیں، کسی پہ آفت کا سنیں، تو میں یہ جملہ اکثر کہتا ہوں جب لوگ آگے آتے ہیں، جی اس کے دونوں گردے فیل ہیں، اس کو کینسر ہو چکا ہے، اس کا دماغ فیل ہو چکا ہے، اس کا جگر ٹرانسپلانٹ ہونا ہے، اس کا جو ہے پھیپھڑوں پہ یہ مسئلہ ہے، ہارٹ کا یہ مسئلہ ہے، تو فوراً یہ میں کہتا ہوں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ فوراً یہ جملہ کہا کریں کہ اللہ آپ کو ان چیزوں سے بچائے گا، اللہ آپ پہ وہ عذاب عطا پکڑ یا کوئی بھی آزمائش ہے نہیں آنے دے گا۔ اور پھر جو بندہ اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہے، کیونکہ ہر بندہ اللہ کی پکڑ میں آ سکتا ہے اور گناہ ایسے ہوتے ہیں، تو آپ روزانہ اگر اس جملے کو جو 100 مرتبہ پڑھ لیا کرے گا، اللہ اس دن اپنا پکڑ اس پہ نہیں لائے گا۔ یا رات کو پڑھ لے زیادہ بہتر ہے، کسی بھی وقت، یا صبح ہی پڑھ لے، دن کو پڑھ لے، آسان سا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ۔ اب یہ انسان اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن بن جاتا ہے، اور انسان کو اللہ کو پتہ چل جاتا ہے میرا بندہ مجھ سے ڈرتا ہے، میرے سے مانگ رہا ہے، اور پھر اللہ کی شان بیان ایسے کر رہا ہے جو اللہ نے خود ہمیں بتایا۔ آگے بھی عذاب کا ذکر
پیچھے بھی عذاب کا ذکر، درمیان میں اللہ اپنی محبت کے ذکر کو کر رہے ہیں کہ میں یوں بخشتا ہوں، میں یوں معاف کرتا ہوں، یا ہمیں طریقہ بھی سمجھا دیا اللہ نے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو بندہ دیکھے کہ مجھ سے ناراض ہو گیا کوئی، یا کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ آپ مجھے پکڑ میں آ جاؤں گا، گرفت میں آ جاؤں گا، قانون کی گرفت میں آ جاؤں گا، یا گھر والوں کی گرفت میں آ جاؤں گا، آفس کی گرفت میں آ جاؤں گا، کہیں بھی گرفت میں آ جاؤں گا، مرد عورت دیکھے کوئی غلطی ہو جائے چھوٹی بڑی کوئی بھی، تو 100 بار اس کو پڑھ کے دعا کر لیں، اور جس جگہ جائیں جہاں پیشی ہے یا جو لوگ آئیں اس دوران بھی آپ زبان پہ پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو گرفت سے بچا لے گا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ لوگوں کے گرفت سے بچنے کے لیے، اللہ کی گرفت سے بچنے کے لیے یہ سب سے بہترین، جس مجلس میں آپ یہ پڑھتے جائیں گے، دل میں زبان سے پڑھتے جائیں دل میں، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اس مجلس والوں کے قلب میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ عدالت میں جائیں، عدالت میں آپ کی جج اور وکلاء میں، اور تھانوں میں جائیں، پنچایت میں جائیں، انشاءاللہ یہ آیت ایسی پرتاثیر ہے کہ یہ اللہ کے ذات کو بندے کی طرف متوجہ کر دیتی ہے۔ جب اللہ بندے کے ساتھ پیار کرنا شروع کر دیتا ہے تو مخلوق کیوں نہیں ہوگی؟ تو انشاءاللہ اس کے بڑی تاثیرات ہیں۔ زیادہ پڑھیں، تھوڑی پڑھیں، لاکھ بار چاہے پڑھیں، کروڑ بار پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے آپ ہی کو بلکہ ایک بزرگ مجھے کہنے لگے کہ جو اس جملے کو بہت زیادہ تعداد میں پڑھ لیتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں اپنا معمول بنا لیتا ہے، تو پھر سانپ بچھو بھی اس سے پیار کرنا شروع ہو جاتے ہیں، شیر چیتے کتے جانور ہر چیز اس سے پیار کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے چلہ تو بہت لمبا ایک تاثیرات والا ہے، لیکن آپ اس کو ایسی دشمنوں میں پڑھیں، ہر جگہ انشاءاللہ عزت ملے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔